नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ तफसीर एंड अ-तावील। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि तफसीर का मायने क्या होता है, क्योंकि हम उसूल तफसीर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि इसकी इस्लाहन मायने क्या होते हैं, कि क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ द कुरान। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज देखते हैं कि तावील जो है, ये भी बहुत वर्ड यूज होता है। जब तफसीर की बात होती है, कुरान के एक्सप्लेनेशन की बात होती है, तो तावील बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तफसीर एंड तावील? तो तावील जो है बेसिकली उसके दो तरह से मायने लिए गए हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो दो तरीके से इसके मायने लिए गए हैं अमॉन्ग द सलफ। और सलफ में आप लोगों को बता चुके हैं सलफ कौन थे, द फर्स्ट थ्री जनरेशंस। ठीक है, फर्स्ट थ्री जनरेशंस में हमेशा एक ही बात याद रखिए कि जब भी जो करेक्ट तरीका है किसी कुरान की तफसीर करने का, उसकी उसको अप्रोच करने का, उसको यूज करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, वो क्या तरीका है कि पहले ये देखा जाए कि जो शुरू के जो थ्री जनरेशन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, फिर ताबईन एंड देन तबा ताबईन, इन्होंने किसी चीज को किस तरह से लिया। दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। उसके बाद फिर मॉडर्न जो आज के नाउ डेज स्कॉलर्स हैं, उन्होंने फिर इसके अंदर क्या लेकर आए, वो भी उसी से फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन पहले हमें वी हैव टू गो बैक टू रूट्स कि उन्होंने किस तरह से उसको लिया। क्योंकि रीजन क्या है इसका कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे एंड दे नो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत उतरी है। ठीक है, और इस वर्ड का क्या मायने हो सकता है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे कि सही तरीके से किस तरह से तफसीर को, किसी भी तफसीर को अवेल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सलफ गुजरे हैं उन्होंने तफसीर के मायने क्या लिए हैं। ठीक है, जो वर्ड तफसीर है, सॉरी तावील है, उसके मायने क्या लिए हैं। तो सब उन्होंने जो लिया है वो सबसे पहली मीनिंग क्या है, दो मीनिंग दो तरह से उन्होंने लिया है। और एक मीनिंग क्या है कि उन्होंने तफसीर और तावील में कोई फर्क नहीं किया। दे सेड के तावील इज द सेम थिंग लाइक तफसीर। तफसीर क्या है, क्लैरिफाइंग द मीनिंग्स ऑफ द कुरान। तो तावील भी उन्होंने कहा, क्या कहा, उसकी क्या डेफिनेशन दी कि it is the one which clarifies the meaning of the Quran. तो तावील एंड तफसीर आर द सेम थिंग। तो उसकी हमें एविडेंसेस क्या मिलते हैं, हम देखते हैं कुरान में क्या एविडेंस इसका मिलता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 6 में क्या आता है, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। ठीक है, thus your Lord choose you and teach you the interpretations of dreams and other things। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन के मायनों में ये वर्ड आया है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन समथिंग, टू क्लैरिफाई समथिंग। ठीक है, तो हम कुरान में भी देखते हैं आयत नंबर 6 में कि जो तावील अल अहादीस क्या मुराद है, तफसीरुल अहादीस। ठीक है, उसके बाद सूरह यूसुफ के ही आयत नंबर 44 में भी हम देखते हैं वमा नहनु बितावीलिल अहलामिल बिल आलमीन। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया आयत सूरह यूसुफ में 44 में कि सूरह यूसुफ में क्या कहते हैं कि मिक्स्ड ऑफ फॉल्स ड्रीम्स एंड वी आर नॉट स्किल्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर फिर किसकी बात हो रही है, ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन की। और इससे मुराद क्या है कि उसके एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तफसीर के ही मायनों में तावील भी आया है कुरान में। क्या है, इंटरप्रिटेशन से क्या मुराद है यहाँ पर, टू क्लैरिफाई द मीनिंग। उसके बाद आगे चलते हैं, कुरान से तो हमें ये एविडेंस मिलता है कि यस बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, ये हमें मिलता है। दूसरा हमें क्या मिलता है, सुन्ना से अगर हम देखते हैं तो सुन्ना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा फक्किहू फिद्दीनी व इल्मुहु तावील। ओ अल्लाह ग्रांट हिम अंडरस्टैंडिंग इन द दीन एंड टीच हिम द इंटरप्रिटेशन। यानी दीन में अल्लाह ताला इसकी समझ को बढ़ा, इसको सदर दे दीन में, यानी नॉलेज में कुरान की, और इसको तावील की सिखा यानी तफसीर सिखा। और आपको पता है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुफस्सिरुल कुरान कहा जाता है। ठीक है,
دا مفسر آف دا قرآن کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے ان کی مطلب ابن عباس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا جب آپ قرآن کی تفسیر کے بارے میں، اور ان کا سینہ کھول دیا تھا. اور وہ کس وجہ سے تھا؟ اس دعا کی وجہ سے تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا کب کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے؟ جب وہ پانی لے کر آئے تھے، سوری وہ لے کر آئے تھے استنجا اور وضو کا جو پانی ہے، بیسیکلی وضو کہتے ہیں ویسل کو جس میں پانی ہوتا ہے وضو کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ ویسل لے کر آئے تھے اور انہوں نے ان کو ہیلپ کی تھی کس چیز میں؟ وضو کرانے میں اور استنجا کرانے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ اور ان کی خدمت کا بہت اجر ہے. اجر کس فارم میں ان کو ملا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر میں ایک بڑا مقام دیا نا، اور رسول اللہ نے ان کے لیے دعا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مشائخ جو ہیں، جو بڑے جو ہمارے ٹیچرز، جو ہمارے ٹیچرز ہیں بیسیکلی، جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں دعا ملتی ہے. اور وہ دعا ہمارے لیے کتنی بڑا، ہماری زندگی ایک ابن عباس کی دیکھیں، اس کے بعد چینج ہو گئی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تعویل از equal to تفسیر القرآن. تعویل القرآن is same like تفسیر القرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بڑھایا. اس کے بعد صحابہ کے اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا اگزامپل ملتی ہے کہ ابن عباس نے کیا کہا؟ انا ممن بعلم تعویلہ، I'm among those who know its Quran interpretation. ٹھیک ہے، یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ صحابہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر کے بجائے کون سا ورڈ یوز کیا؟ تعویل. لیکن مراد ان کی کیا ہے؟ کہ تفسیر القرآن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بوتھ آر سیم ورڈز. اس کے بعد تابعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد نے کیا کہا؟ الراسخون فی العلم بالعلمون تعویلہ، دوز ویل گراؤنڈیڈ ان نالج teach its interpretation. یہاں پر بھی انٹرپریٹیشن کے معنوں میں آیا ہے کہ جن لوگوں کا علم بہت مضبوط ہوتا ہے وہی جو ہے وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو ان تمام ایگزامپلس میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن سے بھی ہم نے دیکھ لی، حدیث سے بھی ہم نے دیکھ لی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹمنٹ سے بھی دیکھ لی، صحابہ کے بھی اور تابعین کے بھی، کہ ایک فرسٹ میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعویل اور تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہے. دے آر دا سیم، لائک دے ہیو دا سیم میننگ. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی جگہ یہ یوز ہو سکتے ہیں. دوسری اس کی جو معنی کیے جاتے ہیں جو ہمیں سلف میں ملتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 3 جنریشنز کی، تو ہمیں ایک اور ایگزامپل مطلب میننگ ملتی ہے، وہ ہے اکرنس آف سم تھنگ. یعنی کوئی ایونٹ تھا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی ایونٹ کا ہونا. اچھا، یہاں پر ایک تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہی تھی، مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو یہاں تک تو ہم نے یہ تابعین کا پڑھا نا، کہ تابعین اور تبع تابعین اور سلف کے بارے میں پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے، لیکن آج جیسے ان کے بعد کے جو اسکالرس تھے، جو ہمارے ایرا کے اسکالرس تھے، جو ان کے بعد آئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی بھی جو ہے نا وہ تفسیر کے معنی تعویل ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی جو بک لکھی ہے الام ان کی ایک بہت فیمس بک ہے، اور وہ اس لیے فیمس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام شافعی وہ پہلی کتاب ہے فقہ سے ریلیٹڈ جو کہ صرف فقہ پر لکھی گئی تھی، اور اس میں سارے مسائل لکھے گئے تھے فقہ اور اختلاف کے. ٹھیک ہے، جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے لکھے گئے تھے. تو ہی واز دا فرسٹ اسکالر جس نے ایک پراپر بک جو ہے وہ فقہ پر لکھی تھی. اور ان کی ایک اور کتاب ہے الرسالہ، وہ بھی بہت فیمس کتاب ہے. اور ان دونوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام شافعی نے بھی تعویل کے معنی کیا کیے ہیں؟ تفسیر کے ہی کیے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا جس ایکسٹرا نوٹس کے لیے آپ لوگوں کے لیے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے جیسے فقہی مسئلے تھوڑے سے ڈرائیو کرنا شروع کیے تھے اور نکالنا شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے لکھا نہیں تھا اس کو. ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پھر اس کو لکھنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اس کو لکھنا شروع کیا تھا پراپرلی، اور اس کو گیدر کیا اور لکھا. انہوں نے، امام ابو حنیفہ نے خود سے کوئی چیز نہیں لکھی، ریٹن میں نہیں لکھی تھی. پھر امام مالک جو تھے وہ ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے یہ رول جو ہے فقہ یہ لکھنا شروع کیے تھے تفسیر کے بیچ میں.
ٹھیک ہے. ان کی جو بہت ہی فیمس بک ہے موطا امام مالک، تو اس کے بیچ بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ فقہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن امام شافعی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے پراپر پیپرز اور بکس جو ہے وہ اصول الفقہ میں لکھے تھے انہوں نے، اور اختلاف کے بارے میں بھی لکھا تھا کہ کیا کیا فقہ میں اختلافات آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، اور بہت ڈیٹیل بک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بک جو ہے یہ ون آف دا آپ کہیں کہ مین بکس جو ہے سورس فکس، جو لوگ فکس اسٹڈی کرتے ہیں ان کے وہ اس کو ضرور کنسیڈر، ون آف دا مین سورسز ہے اس فیلڈ کے اندر یہ جو کتاب ہے امام شافعی کی. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا چلے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بعد میں آنے والے اسکالرس تھے تبع تابعین کے بعد بھی، وہ بھی اس ورڈ کو کس طرح سے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں اکرنس آف سم تھنگ. یہ ایک اور دوسرا معنی ہے جو سلف نے کیا ہے تعویل کا. ٹھیک ہے، ہم تعویل کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ تفسیر. دیر از نو ڈفرنس ان دا میننگ. دوسرا ہے کیا ہے؟ اکرنس آف سم تھنگ. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ہم اس کی ایگزامپل کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہاں ورڈ تعویل کا جو آیا ہے ہم دیکھتے ہیں وقال یا ابتی ھذا تعویل. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او فادر دس از دا انٹرپریٹیشن آف مائی ڈریم افور ٹائم. یعنی میں نے جو پہلے خواب دیکھا تھا یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. یہ کب ہوا تھا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اینڈ انہوں نے اپنے باپ ماں اور سارے بھائیوں کو بلایا تھا، اور جب وہ ان کے پاس آئے تو پھر وہ سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے تھے. جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ اے میرے باپ، یہ میری جو ڈریم میں نے بچپن میں دیکھی تھی یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعویل ورڈ کس سینس میں یوز ہوا ہے؟ اکرنس آف سم تھنگ، کہ کوئی ایونٹ ہوا اور یہ اس کی مطلب یہ کوئی ایونٹ ہوا نا، خواب دیکھا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ ایونٹ تھا ایک جو کہ وہ اب ایگزسٹنس میں آ گیا. دا ڈریم ہی ہیڈ ارلیئر کیم انٹو ایگزسٹنس. اس کے بعد اس کے علاوہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں هل ينظرون الا تاویلہ. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت بھی کیا ہے؟ ایک ایونٹ ہے نا، اور یہ ہوگا. تو یہاں پر اس کو تعویل کے طور پر لیا گیا. قیامت کی کا ذکر کس پہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایسا ایونٹ ہے جو ہونے والا ہے. تو ہم یہاں پر دوسرا معنی دیکھتے ہیں قرآن میں اب تعویل کا، اور وہ کیا ہے؟ اکرنس آف سم تھنگ، کسی چیز کا ہونا، کسی ایونٹ کا ہونا. صحابہ کے اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا. صحابہ نے اس کو لیا کہ جیسے یہ آیت اتری فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد جب اس آیت کو پڑھ لیا تھا انہوں نے، جب یہ آیت ان پر اتری تھی، تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور رکوع اور سجدے میں یہ اسپیشلی یہ جو تسبیح ہے یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہ اغفر لی. تو یہ جو تسبیح ہے یہ ہمیں بھی اگر یاد ہو جائے اور ہم اس کو پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو قرآن میں یہ کمانڈ دیا گیا تھا کہ اب اپنے رب کی بہت زیادہ حمد کریں اور اس کا استغفار کریں. تو حضرت عائشہ یہاں کہتی ہے کہ یہ تعویل القرآن ہے، یعنی فالوئنگ دا کمانڈ آف دا قرآن. ٹھیک ہے، یعنی کس طرح سے انہوں نے اس ورڈز کو اپلائی کیا. تو ہم یہ ایک اور اسپیکٹ دیکھتے ہیں تعویل کا کہ تعویل کو صحابہ نے کس طرح پھر لیا کہ یہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ عمل کرتے تھے یہ اس آیت کی تعویل ہے، اس آیت کی کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اوور ٹائم کیا ہوا یہ تو ہم نے صحابہ کے دور پہ دیکھ لیا، تبع تابعین کے سلف کے دور پہ دیکھا. ٹھیک ہے، اوور ٹائم کیا ہوا کہ ورڈ تعویل جو ہے اس نے، جو ہمارا دور ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے آہستہ آہستہ ڈفرنٹ میننگ لینا شروع کر دی. اور اس کے کیا معنی بن گئے کہ چینجنگ اے ورڈ فرام اٹس اوریجنل میننگ ٹو اندر میننگ. یعنی اس کا تعویل کیا ہو گیا؟ اب کس معنوں پہ اس کو لیا جاتا ہے ہمارے ماڈرن ڈیز میں کہ کسی ورڈ کی جو اوریجنل میننگ ہے اس سے اس کو چینج کر دینا اور اس کو دوسرے طریقے سے لینا. اس کی ایگزامپل میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے
کہ جیسے اب جیسے کہتے ہیں الرحمن استوى علی العرش، یعنی رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلف کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو بالکل ایز اٹ از لیا، کہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہوا، اوپر گیا اور ریز ابو ہوا. یہ ہم نہیں اس پہ ڈسکشن کرتے کہ یہ غیب کا علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن ہم کچھ سیکٹس دیکھتے ہیں جو کس طرح سے اس کو لیتے ہیں کہ جو لیٹر ڈے کے جو اسپیشلی جو تھے لوگ، انہوں نے کس طرح اس کو لیا کہ انہوں نے اس کو تعویل کر لی. ٹھیک ہے، اس کی میننگ ٹیک اوور پہ کر دی. ہم تو کہتے ہیں کہ فزیکلی ایسا کچھ ہوا، اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے. لیکن کچھ اس طرح سے اس کو لیتے ہیں کہ جیسے اللہ ہیز ٹیکن اوور دس میٹر. ٹھیک ہے، اس کے معنی کو انہوں نے اس طرح سے تعویل کر لیا، چینج کر دیا انہوں نے میننگ کو. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے اسی طرح اگزامپل ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب سلف نے اس کو کس طرح لیا اور اسی کے لحاظ سے پھر مختلف تفاسیر بنی کہ بھئی اللہ کا ہاتھ کس طرح سے ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بس وہ ہے. ٹھیک ہے، جتنا ہمیں بتا دیا گیا. لیکن بعد میں اس کو چینج کر کے جو ہے اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں جو ہے وہ چینجز کر کے اوریجنل میننگ سے ہٹا کر جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو لیا. یہاں پہ ید سے مراد اللہ کے پاور سے مراد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر اپنی مرضی سے اس ورڈ کو چینج کر لینا اپنے مطابق، دیٹ از کالڈ تعویل. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ٹرمینالوجیز جو ہیں، جو اسپیکر کس بات، کون اسپیکر بات کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جو ٹرمینالوجیز ایک اسپیکر یوز کر رہا ہے وہ دوسرا بھی اسی سینس میں یوز کر رہا ہو. جیسے فار ایگزامپل صحیح بخاری جو ہے، ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری، اس میں جو شرائط ہیں امام بخاری کی کسی بھی حدیث کو ٹھیک ہونے کے لیے، وہ 5 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، 5 مین شرائط ہیں. لیکن اگر آپ یہی بک جو ہے وہ کسی اور کا دیکھتے ہیں، جیسے ابن خزیمہ کی حدیث کی بکس کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر صحیح حدیث کی صرف 3 شرائط ہیں. ٹھیک ہے، تو جب کوئی لسنر سن رہا ہو احادیث کو، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ امام بخاری کی جو احادیث آئی ہیں ان میں شرائط اسٹرکٹ ہیں. وہ ہر اس کو حدیث کو صحیح نہیں کہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ ابن خزیمہ جس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ امام بخاری کی نظر میں وہ صحیح کے درجے پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ ٹرمینالوجیز کو کس طرح سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹر آن مطلب اس سائنس میں لیٹر آن یہ ورڈ چینج کس طرح ہو گیا، تعویل یہ چینج ہو گیا کس بات پہ، کہ جب کسی ورڈ کی اوریجنل میننگ کو، ایکچوئل میننگ کو چینج کر دیا جائے کسی ادر میننگ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے معنی ہو گئے. کچھ اسکالر اس میں مزید بس یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. کچھ اسکالر جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرنس اور بھی لیتے ہیں اس کا. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ماڈرن ڈے اسکالر اس کو کس طرح لیتے ہیں کہ، اور یہ جو سلف کے بعد جو اسکالرس تھے انہوں نے بھی اس میں تھوڑا سا فرق کیا. جیسے امام شافعی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیم کنسیڈر کرتے ہیں تفسیر اور تعویل کو. ٹھیک ہے، لیکن اسی دور میں اور اس کے آگے والے آنے دور میں کچھ اسکالرز جو ہیں انہوں نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لیا. جیسے وہ کچھ کہتے ہیں کہ تفسیر تعویل جو ہے اٹ از مور جرنل دین تفسیر. ٹھیک ہے، تفسیر جو ہے وہ ورڈز کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ تعویل جو ہے وہ میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنرک میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کا قول ہے؟ الراغب کا قول ہے. اس کے بعد تفسیر جو ہے، ایک اور رائے یہ ہے کہ تفسیر از کنیکٹڈ ٹو نریشنز، یعنی جو کسی صحابی کا کوئی قول ہے، کسی تبع تابعین کا کوئی قول ہے، کسی اسکالر کا کوئی قول ہے، تو اس کے جو نریشنز ہے ان کی ایکسپلینیشن سے زیادہ ڈیل کرتا ہے تفسیر. جبکہ تعویل جو ہے وہ ورڈ کی میننگ سے ڈیل کرتا ہے. تو یہ بھی ایک رائے موجود ہے. ٹھیک ہے، اور تفسیر کے بارے میں ایک اور معنی ایک اور انٹرپریٹیشن کیا لی جاتی ہے، ایک اور رائے کیا ہے، اوپینین کیا ہے کہ تفسیر جو ہے اس میں انٹرپریٹیشن کی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، روم نہیں ہوتا. وائے کہ جو تفسیر کا بتا دے گے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تعویل جو ہے وہ بیسیکلی رولز اور بینیفٹس ڈرائیو کرنے ہوتے ہیں اس تفسیر سے. تو اس میں مزید انٹرپریٹیشنز کی گنجائش ہے، اس میں مزید اس بات کا روم ہے کہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے ورڈز کو
یا اس میں مزید دیکھ سکیں. یعنی تفسیر از مور ٹورڈس فالوئنگ without any change and تعویل is the one جس میں تھوڑی سی چینجز آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑے سے ڈفرینسز تھے تعویل اور تفسیر میں, اور یہ دونوں ورڈز ہم بہت سنتے ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ضرور دوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لوگ اپنا یہاں چیپٹر مطلب ایک ٹاپک ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اس کا, کہ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے. چلیے انشاءاللہ اعراب کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب اعراب کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور آیت نمبر 11 کریں گے. منافقین کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تھرڈ گروپ ہم نے پڑھا تھا انہی کا ذکر چل رہا ہے. آیت نمبر 11. چلیے آپ لوگ بھی انشاءاللہ اپنا چیٹ باکس آپ لوگ مائک بھی یوز کر سکتے ہیں, چیٹ باکس بھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں نوائز ہے تو چیٹ باکس یوز کر لیجیے, ورنہ پھر انشاءاللہ ہم آپ مائک بھی یوز کر سکتے ہیں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ٹھیک ہے, جب ان سے وَإِذَا اور جب ان سے قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو, لا نہیں تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں, قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک ہم نحنو ہم بے شک انما بے شک نحنو ہم مصلحون صلح کرنے والے. ٹھیک ہے, اصلاح کرنے والے, صلح نہیں سوری اصلاح کرنے والے. اچھا, واہ کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے. اچھا, یہ جو جملہ ہے اس پہ ہم دیکھیں گے یہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے, اس کو انشاءاللہ آرام سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کچھ تھوڑا سا اس میں کچھ نئی چیزیں, تو ابھی پہلے ذرا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, واہ کیا ہے اس کے اندر, عاطفہ. عاطفہ ہے. ٹھیک ہے, واہ عاطفہ ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اور اس کو کچھ آواز تنافیہ بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, تو دونوں طرح کی رائے آپ کو ملتی ہے. اس کے بعد ایزا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, ایزا جو ہے یہ بیسیکلی ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظرف ہوتا ہے, اور یہ دو طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, دو طریقے سے یہاں پر استعمال, اس آیت کو دو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اعراب آپ کہہ سکتے ہیں ایزا کی وجہ سے. ایزا کا مینلی کام کیا ہوتا ہے کہ ایزا اپنے بعد آنے والے جو مضارع ہوتا ہے اس کو پش بیک کرتا ہے فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے, جو اپنے بعد آنے والے جو بھی فعل ہوتا ہے, چاہے وہ مضارع ہو چاہے وہ پاسٹ ہو, دونوں کو پش کرتا ہے فیوچر ٹینس کی طرف. ٹھیک ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے, جیسے قیلا اس کا جو ماضی ہے کا صیغہ ہے نا, ماضی مجہول ہے, تو اس کا کیا معنی ہے, اٹ واز سیڈ. لیکن اذا لگنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, اٹ از سیڈ. یہ اٹ از سیڈ ٹو دیم. ٹھیک ہے, اس معنوں پہ آ جائے گا. ماضی سے یہ کیا ہو جائے گا, اس کو پریزنٹ میں کر دے گا. اور اس کے اندر قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اذا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس دونوں کے ساتھ آتا ہے. لیکن فرق کیا ہے, چھوٹا سا مائنر سا فرق ہے, اور اس کو سمجھنے سے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بڑا مزہ آتا ہے. مجھے تو بڑا سن کے اچھا لگا کہ جب اذا جو ہے وہ پاسٹ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز بار بار اکر نہیں ہوئی, ایک بار ہوئی یا ایک بار ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح کے معنی ہوتے ہیں. اور جب یہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اکرنس جو ہے, اس چیز کی اکرنس جو ہے, یعنی اس چیز کا ہونا جو ہے وہ زیادہ ملٹیپل ٹائمز ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب ان کے پاس فتح آ گئی, جب فتح ہو گئی. ٹھیک ہے, تو فتح ہر وقت تو نہیں ہوتی نا, ہر وقت تو نہیں ہوتی. انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے, اس کے بعد فتح نصیب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی لگا دی اور اس کے بعد پھر ان کو مکہ کی فتح نصیب ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
قرآن میں اذا زلزلت الارض زلزالها، ٹھیک ہے، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ آئے گا، ٹھیک ہے، زلزلت کے ساتھ آیا ہے اذا. تو وہ اب قیامت جو ہے وہ ہر وقت تو نہیں آئے گا، آتا ہے نا، قیامت کے زلزلے کی بات ہے نا، اس میں قیامت ایک دفعہ آئے گا، ایک دفعہ آئے گی، رائٹ. تو ایسا ایونٹ جو کہ بہت بار نہیں ہو رہا ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، ناٹ آفن، ٹھیک ہے. اور اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں، انشاءاللہ بلاغہ بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. تو بلاغہ میں اس کو قدوف کا رول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قدوف. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سم تھنگ ہیپنس لیس اور لمیٹڈ ٹائم، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے بلاغہ میں ورڈ جس کو کہتے ہیں استمراری، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ہونا، چیزوں کا پریزنٹ فارم میں ہے اور زیادہ ہونا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں ہم اذا تتلی علیہم آیات، تو اذا کس کے ساتھ آئے؟ تتلا کے ساتھ آئے. تتلا کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کو کئی بار سنایا جاتا تھا قرآن پڑھ کے، ایک دفعہ تو نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ سنایا جاتا تھا ان کو، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی یہاں پر ماضی کے ساتھ آئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بار بار نہیں ٹوکا جا رہا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. یہ ڈسکشن چند بار ہوئی، ان کو وارن کر کے اس ساتھ ساتھ قرآن کی آیات ان کو سنائی جا رہی تھی تاکہ وہ خود فساد سے گزر جائیں، رک جائیں. ہر وقت اس چیز کی ریپیٹیشن نہیں تھی، یہ چیز ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو قیلا کے بارے میں یہ چیز مجھے یہ میننگ وائز آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس کلیئر کرنا تھا. دوسرا ایک چیز جو مجھے یہ بتانا تھا کہ اذا جو ہے یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے آتا ہے. اچھا، آپ میں سے جو اسٹوڈینٹس کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے گرامیٹیکل، بالکل پریشان ہے، ہم آہستہ آہستہ یہ چیزیں کور کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ ٹاپکس اذا کا ٹاپک بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے گرامر کی کلاس میں اپنی. تو بالکل آپ لوگ پریشان نہیں، اگر آج آپ نہیں اس کو کیچ اپ کر پا رہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد آ جائے گا آپ کو، اٹس اوکے، ابھی صرف سنیں، غور سے سنیں اس کو. تو اذا جو ہے یہ دو طریقے سے جملے پہ اثر ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، دو طریقے سے ہم اس جملے کا اعراب کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جو یہ جملہ ہے اس کو جملہ شرطیہ بنا دیں. جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ اف اینڈ دین والا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ اگر تم نے یہ کیا تو اس کا افیکٹ یہ آئے گا. اس طرح سے جب جملے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہم جملہ شرطیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ آپ کو دو طرح کی رائے ملے گی بکس میں، اعراب کی بکس میں. ایک کچھ لیتے ہیں اس کو جملہ شرطیہ کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض جو ہے وہ جملہ شرطیہ ہے، اور قالوا انما نحن مصلحون جو ہے وہ جواب شرط ہے. یعنی اگر تم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ ملے گا کتابوں میں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اذا کے بعد جو چیز آتی ہے نا وہ اس کی مضاف الیہ بن کے آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک اور رائے آپ کو ملے گی. پہلی رائے کیا تھی کہ یہ شرطیہ ہے، دوسری کی اس کو بولتے ہیں ظرف شرطیہ، ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہ اذا جو ہے اٹ از کمنگ ایز مضاف، اور اس کے بعد آنے والا جو ورڈ ہے یہ مضاف الیہ بنتا ہے. یہ آپ کو زیادہ رائے ملے گی، ٹھیک ہے. تو اذا جو ہے اپنے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے اس کا مضاف الیہ اگر بنتا ہے تو قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اس کا مضاف الیہ ہے فی محل مجرور، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. بس دیٹس اٹ. یہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی تھی کہ اذا سے یہ چیزیں جو ہے آپ دو طریقے سے اس جملے کو لے سکتے ہیں. یہ پھر ایک الگ جملہ ہے، قالوا انما نحن مسلمون. تو دو طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. I'm repeating again. Number one is ہم اس کو جملہ شرطیہ بنا کے آگے چلے جائیں، اور زیادہ رائے جو ہے وہ یہ والی ہے جس میں اذا کے بعد جو ہے وہ جملہ آ رہا ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیا جائے. That's it. تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اور بھی دو تین چیزیں ہیں کہ بھائی پھر اس جملے کا مفعول بھی کیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ ٹو کمپلیکیٹڈ، میں اس میں نہیں جا رہی ہوں. یہ تین چار طریقے اور تھے. ابھی آپ دو طریقے تک، کیونکہ ابھی
ہماری کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈینٹس ہیں جن کی گرامر بہت آگے ہے، کچھ ہے جو بالکل بیسک پہ ہے، تو اٹس اوکے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم رکھیں گے. یہ 2 طریقے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. اچھا، کیلا جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کیلا کیا ہے؟ لائٹ ہے، اور اگر مضاف الیہ بنتا ہے. کیلا یہ میرے جملے کا نہیں وہ پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں قیلا کیا ہے. قیلا سمپل ورڈ، ماضی مجھول ہے. شاباش ربیہ، ایکسلنٹ. ماضی مجھول ہے. ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہی تھی میں، یہ ماضی مجھول ہے. ٹھیک ہے، قالا کا ماضی مجھول ہے یہ قیلا. قالا قیلا. ٹھیک ہے، اور ماضی مجھول ہے، فیملی 1 سے ہے یہ. ٹھیک ہے، فیملی 1 سے ہے. تو قیلا کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھول ہے تو نائب الفاعل اس کا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ہوا قیلا. اور یہ جو لا ہے یہ کون سی لا ہے؟ کوئی گیس لگا سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے نگیشن میں پڑھا تھا لاسٹ ویک. لا ناہیہ. لا ناہیہ. لا ناہیہ ہے. شاباش، لا ناہیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ شاباش. لا ناہیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کو کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنا، فاربیڈنگ والا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فاربیڈنگ والا لا ہے. ٹھیک ہے، لا ناہیہ ہے. لائے نہیں جس کو بولتے ہیں، تو یہ ہو گیا لائے نہیں. کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ لہم از جو ہے متعلق بالفعل ہے. لہم تو متعلق بالفعل ہے، مرکب جاری ہے. لا از لائے ناہیہ. ٹھیک ہے، تفسدو. تفسدو جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے ڈکشنری میں بھی. تفسدو جو ہے یہ فیملی 1 سے اگر اس کو لیتے ہیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین اور دال، اور کیا ہوتا ہے؟ فسدا یفسدو. ٹھیک ہے، فسدا یفسدو فسادن. اور یہ فیملی 1 سے نصرہ فیملی سے ہے، اور اس کا مطلب کہتے ہیں یہ لازم فعل ہے. لازم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کا یہ اپنے اوپر کام ہوتا ہے. اپنے اوپر کام کرنا جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر، اپنے سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کا مفعول نہیں بن سکتا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نظم کا توازن بگاڑ دینا، یہ بیلنس کو بگاڑ دینا. بیسیکلی بیلنس کو خراب کر دینے کے لیے یہ فسادہ کا ورڈ آتا ہے. اور اگر فیملی 4 سے اس کو لیا جائے، فیملی 4 سے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افسدہ یفسدو افسادن. اور یہاں پر یہ فیملی 4 سے ہے، تفسدو ہے نا، افسدہ یفسدو افسادن. اور یہ آپ کو پتا ہے فیملی 4 جو ہے وہ معتدی فعل ہوتا ہے. معتدی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا کام جو ہے وہ دوسرے کسی اور پر کام کرنا. تو پھر میننگ میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ کہ کسی چیز کا توازن بگاڑنا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جو ہمارا فیملی 1 سے ہم نے پڑھا تھا فسادہ، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا بیلنس خراب ہو جانا. ایک جو جب ہم اسی ورڈ کو فیملی 4 میں ڈالتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کسی چیز کا بیلنس بگاڑ دینا. اب آپ کام جو ہے وہ کسی اور پہ ہو رہا ہے، کسی چیز کا بیلنس بگاڑنا، خراب کر دینا. تو یہاں پر یہ کیا کر رہے تھے؟ ارتھ کا، زمین کا. اور یہاں پر فی الارضی سے مراد ارتھ نہیں لیں گے، بلکہ بیسیکلی اس زمانے میں جو جس جگہ وہ رہ رہے تھے. اب تو خیر گلوبل ولیج ہو گیا ہے، ایک بگاڑ دوسری جگہ بھی بگاڑی جا سکتی ہے، بہت دور تک بگاڑ پیدا کی جا سکتی ہے. اس زمانے میں کیا مراد تھی اس سے؟ کہ جس لینڈ میں تم رہ رہے ہو، جس جگہ تم جس ایریا میں رہ رہے ہو، وہاں پر بگاڑ پیدا نہ کرو. اب اس کو ہم ڈیفینیٹلی براڈ ویز میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو بگاڑ رہے ہو، بگاڑ پیدا کر رہے ہو، وہ تم نہ کرو. تو یہاں پر یہ فیملی 4 سے آیا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کا بیلنس خراب کر دینا. اوکے، اس کے بعد اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا الحمدللہ، فی الارضی تک بتا دیا. اب یہاں تک ایک جملہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ جملہ دیکھتے ہیں. قالو. قالو دے سے. اچھا، یہاں پر دے قالو ہے پاسٹ ٹینس، لیکن دے سے کا کیوں ہم ترجمہ کریں گے؟ بیکاز جو ہے وہ قیلا کو، چونکہ قیلا کے جواب دیا جا رہا ہے نا یہاں پر، تو ہم اس کو بھی دے سے کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین فساد نہیں کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انما. دے سے کیسے ہو جائے گا؟ ہوم اس میں ضمیر ہے. انما، سوری میں زیادہ بول رہی ہوں کہ کچھ تھوڑی سی نئی چیزیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ لوگ مجھے یہ آیت کروائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
انما جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے، یہ ہوتا ہے کلمہ حسر، اس کو کہتے ہیں کلمہ حسر، سوری ہاں کلمہ حسر تو ہے، یہ کلمہ حسر کیا ہے کہ اس سے ایمفیسس پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور کام ہوتا ہے، یہ ماں کیوں لگایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مائے کافہ، کیا کہتے ہیں مائے کافہ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں اس پوری چیز کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کروں گی، سو ڈونٹ وری، ایک ایک چیز کو ریپیٹ کر دوں گی کوئکلی۔ مائے کافہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے جب بھی ہمیں انا کا ایفیکٹ روکنا ہو نا، انا کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے مبتدا بننے کے لیے، کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے، نصب کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کا ایفیکٹ روکنا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ نہیں چاہتے کہ وہ نصب ہو نیکسٹ چیز، تو پھر مائے کافہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی اس کی ایفیکٹ کو ہی روکنے کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی اپنا ٹرانسلیشن یہاں پر نہیں کریں گے ہم، بے شک جو نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، بے شک ہی کریں گے اس کا ٹرانسلیشن، انڈیڈ۔ اور ان بیسکلی ماں جو یہاں پر انا کا افیکٹ روکنے کے لیے آیا ہے، تو یہ ہو گیا انڈیڈ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، دے سے انڈیڈ نحنو وی مسلمون، مسلمون ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ نحنو یہاں پر مبتدا ہے، مسلمون جو ہے وہ یہاں پہ اس کی خبر آ رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، بیسکلی قالو کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جملہ دیکھیں تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے اس کا فاعل ہے، قالو جو ہے وہ اس کا فعل ہے، نحنو مسلمون جو ہے وہ، یا پورا لے لیجئے انما نحنو مسلمون، یہ پورا اس کا مفعول بھی ہے۔ اور اس مفعول بھی کو پھر ہم مزید اگر اینالائز کریں گے اس کو، تو نحنو از دا مبتدا اینڈ مسلمون از دی خبر، یہ ایک جملہ اس میں آ رہا ہے اندر ایز اے خبر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو اینالائز کریں گے۔ اور مسلحون جو ہے اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل ہے، اس کا سوال لام ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فیملی ون سے اگر لیں ساحلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی گڈ، اچھا ہونا، ٹو بی گڈ۔ اگر ہم اس کو فیملی فور سے لیتے ہیں، جو کہ یہاں پر یہ فیملی فور سے ہے مسلحون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ گڈ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معتدی فعل ہوتا ہے فیملی فور، اس کا افیکٹ، اس کا کام جو ہے دوسرے پہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کسی پہ ہوتا ہے، تو ٹو میک سم تھنگ گڈ۔ اصلاح کے اندر نا بہت ساری میننگ آ سکتی ہیں، ٹو فکس سم تھنگ، ٹو میک سم تھنگ گڈ، ٹو ریفارم سم تھنگ، ٹھیک ہے، ٹو فکس اینی ڈیمیج، ٹو فکس سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اور مصلح کس کو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ فکسر، ٹھیک ہے، ریفارمر، یہ سارے معنی اصلاح کے اندر آتے ہیں، اوکے۔ تو یہ کیا ہے، وہ کیا کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد مت کرو، تو وہ کیا کہتے تھے، نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور انما چونکہ کلمہ حسر ہے، کلمہ حسر کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ افیکٹ ڈالتا ہے اس چیز کا، کیا ایمفسس ڈالتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، تم ہم مطلب قرآن انہیں روک رہا ہے کہ تم زمین فساد نہ کرو، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، نہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ الحمدللہ یہاں تک تو اس کا اعراب کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک منٹ ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیتی ہوں دعا کر کے، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی دوبارہ کر دوں گی، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انک التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔